अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, राह टीवी के प्रोग्राम तकाबुल अदयान के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल्ला शेख। नाज़रीन, तकाबुल अदयान एक वसी मौजू है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मुख्तलिफ़ बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े दानिश्वर ये मौजू लेकर चलते हैं। इस मौजू पर बातचीत होती है। मुख्तलिफ़ अक़वाम में, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में तकाबुल अदयान पर बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, लिखा जाता है, बहुत सारा मवाद इस पर मौजूद है। बहुत सारे लोगों ने तकाबुल अदयान पर बात की। आज हम भी इतने बड़े, बहुत बड़े वसी तर मौजू को लेकर आज इस चैनल से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ देने के लिए प्रोग्राम में तकाबुल अदयान के और मज़ाहिब पर रिसर्च स्कॉलर जनाब इलियास सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी खिदमात हैं उनकी तकाबुल अदयान के हवाले से। बहुत सारा काम किया। कादियानियत, ईसाइयत, यहूदियत, बहाइयत, हिंदू मत और दीगर मज़ाहिब पर, जिनको मज़ाहिब कहें, अदयान कहें, जिनको कोई फ़िरका कहें, अकीदा कहें, इन सब पर उन्होंने रिसर्च की है। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करते हैं। अपने प्रोग्राम के आगाज़ में मैं उनसे सवाल करूंगा तकाबुल अदयान के हवाले से कि मोहतरम इलियास सत्तार साहब, आप बता सकते हैं कि तकाबुल अदयान क्या है और इसकी अहमियत पर आप रोशनी डालिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। तकाबुल अदयान से असल कंसेप्ट ये है कि चूँकि दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के दीन और ये मज़ाहिब हैं और सब दावा करते हैं कि हम इल्हामी हमारा सोर्स है, अल्लाह उसके पीछे है। तो जब अल्लाह का पीछा होना सब दावा करते हैं और मुख्तलिफ़ दौर में सब मज़ाहिब आए हैं, सब यहूदियत आया, फिर बाद में ईसाइयत आया, फिर अल्लाह नेकी दे जो हम लोगों के पास इस्लाम आया। इसी तरीके से और भी मज़ाहिब है, जैसा हिंदू मज़हब है ये और भी पुराना है, और इसी तरीके से पारसी मज़हब, ये सब पुराने हैं। अब अल्लाह का मुतालबा ये है कि सही दीन अपना के आओ तो आखिरत में कामयाब होगे। यही है ना अल्लाह का मुतालबा। तो अब इस मुतालबा के तहत बहैसियत मखलूक के हर इंसान को तलाश हक़ तो होना लाजमी है कि भाई आखिर मेरे को किसने मेरी तख्लीक की, किसने मुझे भेजा। अगर ये तलाश हक़ इतना भी नहीं हो इंसान को, तो वो तो एक मामूली सा ज़िंदगी बसर कर रहा है और आखिरत का कोई गारंटी नहीं होगा। हक़ तक पहुँचे या ना पहुँचे, मुसलमानों का के किताब यानी कुरान शरीफ का ये मुतालबा है कि तुम हक़ के मुतलाशी बनो, हक़ के मुतलाशी बनो, ज़िद मत करो, अना मत करो। अव्वल तो इस किस्म के लोगों को अल्लाह पहले ही हक़ तक पहुंचा देता है, लेकिन अगर कुछ कमी हो गया और मौत पहले वाक़ई हो गया तो भी अल्लाह ताला कुछ न कुछ उसके साथ नरमी करेगा कि हक़ का तलाश तो था, हिदायत देना मेरे हाथ में था, मैंने किसी मसलहत के तहत इसको अगर उससे महरूम रखा तो अपने रहम से कुछ भी फ़ैसला फरमा देगा। लेकिन मुतलाशी होना ज़रूरी है, और जब मुतलाशी होगा, हक़ का मुतलाशी जो होगा, तो नेचुरल बात है कि एक मुसलमान अगर ईसाई से मिलेगा तो वो उसको कुछ अपने मज़हब का बात सुनाएगा। कोई ईसाई अगर यहूदी से मिलेगा वो सुनाएगा क्यों ईसाई बनो। कोई हिंदू मुसलमान से मिलेगा वो बताएगा क्यों हिंदू बनो, मुसलमान बनाएगा क्यों मुसलमान बनो। ये बातें तो होगी। और इसमें एक छोटा सा नुक्ता सुना दूं जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने सुनाया तो जिसको सुनाया सबको अच्छा लगा।
تو وہ بات یہ ہے کہ ایک جرمن گلائڈر تھی. گلائڈر اس کو بولتے ہیں جو پلین نما ہوتا ہے لیکن انجن نہیں ہوتا ہے. ہوا کا رفتار تیز ہو تو وہ گلائڈر وہ ہوا کے زور سے گلائڈ کرتے ہوئے اوپر جاتا ہے، پھر آرام سے نیچے بھی آ جاتا ہے. تو وہ جرمن گلائڈر تھی، لیکن آسٹریلیا میں وہ اپنا گلائڈر اڑانے کے لیے گئی اور تیز طوفان آ گیا، اور وہ طوفان اس گلائڈر کو اپنے لپیٹ میں لیا اور اوپر چلے گیا اس کے گلائڈر کو لے کے. وہ جب گلائڈر اوپر گیا تو اس کے چاروں طرف بجلیاں چمک رہی تھی، اور اوپر جتنا جاؤ تو اتنا ٹھنڈ ہوتا ہے، کیونکہ آپ جیسا پہاڑوں کے چوٹی پہ جاتے وہاں زیادہ ٹھنڈ ہوتا ہے. جی، یعنی جیسا 30,000 فیٹ ہے، 29,000 جیسے فیٹ بلندی ہے، پر چلتے جائیں گے جتنا بلندی ہوگا اتنا ٹھنڈ ہوگا. تو جب آپ پلین میں جاتے ہیں اندر تو ٹیمپریچر کنٹرول ہوتا ہے، لیکن باہر بہت ٹھنڈ ہوتا ہے ایک دم، یعنی برف جمنے سے بھی مائنس میں بہت ہوتا ہے. جی، تو وہ جب اوپر گئی تو وہ برف سے لد گئی. نصیب میں زندگی تھی، ورنہ ایسے لوگ بچتے نہیں ہیں. شاید اسی موقع پر ایک اور آدمی بھی گیا تھا تو وہ تو فوت ہو گیا تھا، لیکن یہ زندہ واپس آ گئی، برف سے لد کے آئی اور تقریباً بے ہوشی کا حال کا تھا. تو جب یہ نیچے اتری تو یہ بولی کہ بھائی میرے کو پتہ نہیں تھا میں کس کا شکر ادا کروں، کیونکہ میں خدا پر ایمان نہیں رکھتا ہوں، اس لیے میں نے ملائکہ کا شکر یاد رکھا. آئی تھینکڈ دی اینجلس. اچھا وہ انگلش بھی بول لیتی ہے، اس کے ویب سائٹ سے ایڈریس ملا تھا، اس سے میری بات بھی ہوئی تھی. ایک دوست تھا، اس نے فون لگایا تھا، اس کو تھوڑا جرمن آتا تھا، تو میری بھی اس سے بات ہوئی تھی. تو فون پہ تو اتنا سمجھایا نہیں تھا، لیکن اس کو میں نے ای میل کیا تھا، اور ای میل میں نے اس کو یہ کیا تھا کہ سائنس بھی یہ بولتا ہے اور قرآن بھی یہ بولتا ہے کہ سورج اور دنیا دونوں اکٹھے تھے. یہ دنیا اور سورج ایک زمانے میں اکٹھے تھے، بعد میں یہ دنیا الگ ہو گیا اور اب سورج کے راؤنڈ جاتا ہے. پھر میں نے کہا کہ جب وہ اکٹھے تھے تو کتنا ٹیمپریچر ہوگا، آدمی بھی کوئی بھی سوال ہی نہیں آتا ہے وہ زندہ ہو. تو بعد میں جب یہ دنیا الگ ہو گیا، ٹھنڈا ہوا اور ہریالی ہوا، سب کچھ ہوا، پھر انسان کا وجود آ سکتا ہے. صحیح موسم ہو، سب کچھ ہو، تبھی انسان کا وجود آئے گا نا. پھر میں نے اس کو کہا کہ انسان کا وجود دو طریقے سے اسٹارٹ ہو سکتا ہے، یا تو بالکل بچے سے اسٹارٹ ہو یا بڑے سے اسٹارٹ ہو. اگر بچے سے اسٹارٹ ہوگا وجود انسان کا تو سال تک یا 1.5 سال تک تو بچہ کو کچھ نہیں دو تو شاید مانگے بھی نہیں، رونا دھونا کرتے رہے گا، لیکن اس کا کوئی طریقہ نہیں کہ اس کو کھانا کھانے کے لیے کچھ اٹھ کے جائے، یا اس کو عقل ہی نہیں ہے، نہ عقل ہے. اور شروع کے چند دن تو بالکل ہی بیکار ہے، وہ تو چند مہینے بھی بیکار ہوتے ہیں. تو وہ تو 2 دن میں مر جائے گا بچہ، 2-3 دن میں بالکل بھوک سے مر جائے گا، کھا نہیں سکے گا. جی. تو اللہ تعالیٰ اگر بچہ پہلے پیدا کرتا تو وہ نہیں ہوتا. اب دوسرا شکل یہ ہے کہ بڑا کو پیدا کیا. تو قرآن اور بائبل دونوں میں یہی کہانی ہے کہ بڑے سے پیدا ہوا. جیسا ہم لوگ بھی سوچتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ پیدا کیا، پھر روح پھونکا اور جان آ گیا، وہ سب تو بڑے سے پیدا کیا. اب بڑا اگر پیدا ہوا، بچہ تو جی نہیں سکتا، بڑا اگر پیدا ہوتا تو وہ کسی ماں کے پیٹ سے نہیں نکل سکتا، کیونکہ ماں موجود ہے بھی نہیں، موجود ہی نہیں ہے. اور اگر یوں سوچے بھی تو ماں کے پیٹ سے بھی نہیں نکل سکتا ہے. تو جب ماں کے پیٹ سے بھی نہیں نکل سکتا ہے تو لازمی بات ہے کہ کوئی اور طریقے سے اس کا وجود ہوگا. یعنی ڈائریکٹ بڑا آدمی کو بنایا جائے گا، بالغ آدمی کو، جو کھانے پینے کا اپنا انتظام کر سکے، ہے نا. تو جب بڑا آدمی بنائے گا اور وہ نارمل بایولوجیکل پروسیس سے، یعنی ماں کے پیٹ سے نہیں نکل سکتا ہے، تو اس کا تخلیق کرنے والا کوئی ذات ہوگا. بے شک. کیونکہ یہ جو نارمل سے نہیں نکلتا ہے تو یہ تو ڈائریکٹ مٹی سے بنانے والا بات ہو گیا. بالکل. ڈائریکٹ مٹی سے بنانے والا اگر کوئی ذات ہوگا تو اسی کو ہم خدا بولتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جو لڑکی گلائڈر تھی، اس کا بھی نام جرمن میں ایوا کے جیسا تھا. ایوا میں نے ایو کے جیسا، ایو میں نے بی بی ہوا. میں نے بولا تمہارا نام بھی اس عورت کے اوپر ہے جو پہلی عورت تھی، جو کسی کے پیٹ سے نہیں نکلی تھی. میری ہاں، ایک بیٹی کا نام بھی ایوا ہے. ایوا ہے نا، ماشاءاللہ.
تو وہ تو بعد میں یعنی میں اسٹارٹ کا بات کر رہا ہوں کہ وہ چونکہ بڑا بالغ انسان کا آنا پہلے ضروری ہے، تو اس کے میں نے کوئی خالق کا ہونا ضروری ہے. پھر اس کو میں نے لکھ تو دیا، اب وہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کو لکھنے سے فائدہ یہ ہوا کہ چونکہ اس کے لیے سوچا اور لکھا، وہ کس حد تک ہدایت اس کو ملے گا پتہ نہیں، لیکن لوگ سن کے لطف اندوز ہوتے ہیں ابھی تک. اور یہ خبر جس کے پاس بھی جائے گا، ایک محفل میں نے کہا تھا، بولا اتنا اونچا پوائنٹ اور اتنے آسان طریقے سے سمجھا دیا کہ ابتدا ہونا چاہیے. تو یہ اس کا نصیب میں ہدایت کب اللہ دے پتہ نہیں، لیکن لطف اندوز ہوتے ہیں اس مثال سے. ساری بات چیت سے آپ نے جو آغاز میں ایک نقطہ بیان کیا، اس سے ایک بات بہت خوبصورت پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا تلاش کرنے کے لیے، حق کی تلاش کرنے کے لیے. اس میں ایک خاص نقطہ تھا کہ ضد اور انا کے بغیر، ایک خاص بات یہ تھی. تو اس سے یعنی قرآن میں ہمیں یہ مل گیا، قرآن سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ دین اسلام جو ہے اس میں خاص طور پر دیگر مذاہب سے اگر اس میں الگ ہونے والی کوئی بات ہے تو اس میں ایک خوبصورت نقطہ آ جاتا ہے. دیگر مذاہب، دیگر ادیان سے، دیگر لوگوں سے یہ آ جاتا ہے کہ اس میں مسلمان میں ضد اور انا نہیں ہونی چاہیے. جو قرآن کا کانسیپٹ ہے، قرآن میں حق کی تلاش جو ہے وہ ہر آدمی کو ہوتی ہے، ہر آدمی کو کرنی ہے، لیکن ضد اور انا کے بغیر. اس کا مطلب ہے کہ مسلمان میں ضد اور انا نہیں ہوتی یا نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی ضد اور انا کر رہا ہے تو وہ دین اسلام کے خلاف، ایک اصول کے خلاف چل رہا ہوتا ہے، قرآن کے ایک اصول کے خلاف چل رہا ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع بنے گا، لیکن بہرحال ایک خوبصورت نقطہ ضرور ملتا ہے کہ ضد اور انا مسلمان کے اندر نہیں ہے. مسلمان کسی بھی بات میں ضد اور انا کا شکار نہیں ہے. یہ ایک خوبصورت پوائنٹ ہے. ہم اسی بات کو آگے لیتے ہیں کہ اسلام، اسی بات کو آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ اسلام اور دیگر مذاہب عالم، مثلاً یہودیت، عیسائیت، اور ان کے بعد ایک دنیا میں ایک بہت بڑا گروہ جو ہے جس کو مذہب بھی قرار لوگ دیتے ہیں، دین قرار دیتے ہیں، ہندو مت. اسلام، عیسائیت، یہودیت اور ہندو مت، ان چاروں میں فرق کیا ہے؟ فرق تو بہت ہے، لیکن ایک چیز مختصر کامن یہ ہے، مشترکہ یہ ہے کہ یہودیت بھی ایک خدا پہ ایمان ہے، عیسائیت میں بھی ہے، تثلیث کے علاوہ مگر ایک خدا پہ بھی ہوتا ہے. مسلمان کا تو ہے ہی یہ بنیادی ایک دم توحید. اور ہندو میں بھی ان کے پاس بھی یہ تصور ہے کہ ایک اونچے ذات کا، یعنی صرف وہ بت تک محدود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ تم بت کی طرف جاتے بھی کیوں؟ یہ تم بولتے ہو لیکن تمہارا جتنا رشتہ بت سے ہے وہ خالی مٹی تک محدود نہیں اس کے، یہ تمہارے زیادہ جذب ہو گیا ہے تمہارے روح میں، تو اس کو ٹوٹل چھوڑو گے تبھی تمہارا ایمان صحیح ہوگا. اور مشترکہ یہ ہے کہ ایک اللہ کا تصور ہے، ورنہ تو ان سب کے جیسا نماز کا طریقے میں فرق ہے اور زکوٰۃ وغیرہ کا اماؤنٹ میں فرق ہے، اور نیکی کا ترغیب تو ہر مذہب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ میرے خیال سے دہریہ لوگ بھی نیکی کا ترغیب تو دیتے ہوں گے. نیکی، گنڈا گردی کا تو کوئی بھی نہیں بولتا ہے نا کھلا مان، تو نیکی کا ترغیب تو ہر کوئی دیتا ہے. لیکن یہ جو نبیوں کا سلسلہ چلا، جب موسیٰ علیہ السلام پیدائشی نبی کا صفت تھا ان میں، اور جب تک وہ نیکی کا بات کرتے تھے، فرعون کے محل میں تھے، کوئی مصیبت نہیں آتا تھا. جب ایمان کا، توحید کا بات شروع کیا تو مصیبت آیا. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام بھی جب بت پرستی کے خلاف بات کیے تو اس کے بعد ہنگامہ شروع ہوا. اور اسی طریقے سے جتنے بھی نبی ہیں سب، جو عیسیٰ علیہ السلام بھی پہلے نیکی کا بات کرتے ہوں گے تو اس وقت گڑبڑ نہیں ہوتا تھا. کچھ عمر ہو گیا تو اس کے بعد میں پھر جب کچھ زیادہ ایمان کا کچھ وہ تصور دیے تو اس وقت کچھ وہ ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جب صرف نیکی کا بات کرتے تھے، عالمین کا ٹائٹل ملا، سب کچھ ملا، لیکن جب ایمان کے طرف رخ بدلنے کا بات کیے تو پھر وہ تکلیف پہنچانا شروع کی اور بہت مصیبتیں ہوئیں ان کے اوپر.
اور اس طریقے سے جیسا نماز کا طریقے میں فرق ہے تو ہر چیز میں فرق ہے، بلکہ اس میں بھی مطلب وہ دن میں بھی فرق ہے. وہ سیٹرڈے کو کرتے ہیں، عیسائی لوگ سنڈے کو کرتے ہیں، یہودی سیٹرڈے کو، مسلمان لوگ جمعہ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ایسے فرق تو ہے، سب میں فرق ہے، لیکن دعوت دینے کا جو وہ طریقہ ہے ہم نے جو اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس بھی جاؤ تو پھول لے جاؤ، عطر لے جاؤ، کچھ اس کو مٹھائی کھلاؤ، گھر میں بلاؤ تو ناشتہ کھلاؤ، کھانے کا ٹائم ہو کھانا کھلاؤ. اور یہ میرا برسوں سے، اب تو میرے خیال سے 30 سال سے تو ایکٹیو تبلیغ میں ہوں، تو گھر میں آتے کھانا پینا ایک رسم کے جیسا ہو گیا ہے. بلکہ کل ایک آیا تھا، وہ بیٹھ کے تھا تو وہ کسی اور کو ذکر کر رہا تھا، میں وہ بتا رہا تھا، میں نے ان کو کہا، وہ ملاقات کرنے مانگ رہے تھے میرے سے، تو یہ بول رہا تھا کہ آپ چلو، وہ تو بہت خوش ہوتا ہے ملاقات کر کے، بلکہ بریانی کھلا کے بھی خوشی محسوس کرتا ہے. بولا یہ تم نے اچھا بات کہا. تو یہ ایکچولی کھلانا پلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی بھوکا ہے یا کچھ ہے، لیکن اس سے ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے، اور لڑائی جھگڑا سے ہٹ کے علمی نکات پر پوائنٹ ہوتا ہے. اور چونکہ میرا ہمیشہ نظریہ رہا ہے محبت کا، میں چرچ کے اندر بھی جا کے بات چیت کیا ہوں، قادیانی حضرات کے احمدی ہال اور دیگر ہالز میں بھی جا کے اندر میں باقاعدہ تبلیغ کیا ہوں، اور وہ لوگ مائنڈ نہیں کیے بیچارے، بلکہ بعد میں میرے گھر میں ہی آئے اور یہ بھی بولے کہ یہ آپ کا انداز بہت پسند آیا. تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے، اگر آپ کا صرف علمی پوائنٹس ہونا تو کوئی بھی آپ سے دشمنی نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو رات کو سونے کے ٹائم میں اگر حق بات ہے آپ کا تو اس کو پریشان ضرور کرتا ہے. صحیح. وہ مانے یا نہیں مانے، دل میں اس کے کچھ نہ محبت ضرور ہوتا ہے. تو ایسے قادیانی حضرات بھی ہیں جو بولتے ہیں کہ آپ سے محبت ہے، ابھی بھی قادیانی ہے لیکن بولتے ہیں آپ سے محبت ہے، کیونکہ ان کو ذرا سا بے چینی تو ہوتا ہے میرے وجہ سے، لیکن محبت پھر بھی کرتے ہیں. تو کرسچن بھی بہت ہے، دوستی کرتے ہیں، اور یہ بھی بولتا ہے کہ ہمارا دل جیت لیا. تو اس کا وجہ یہی ہے کہ میں نے پوائنٹس کو بھی ہم نے بہت مدلل پیش کیا اور اس کے ساتھ میں دل بھی پیش کیا. ہم آگے بڑھتے ہوئے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، ایک بڑا بنیادی سوال ہے یہ کہ تقابل ادیان سے، بہت بڑا تقابل ادیان کا جو ہے، اس سے دنیا کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے. سب سے پہلے ناظرین کو ایک بات سناتے ہوئے چلوں جو میرے ذہن سے نکل گیا. یہ عبداللہ شیخ صاحب جو ہیں، یہ پہلے پادری رہ چکے ہیں کرسچن مذہب میں، اور جب یہ اسلام قبول کیے تھے چند سال پہلے، 7-8 سال پہلے، 9 سال پہلے، تو ایک بڑے اخبار میں سرخی میں چھپا تھا ان کے فوٹو کے ساتھ، سپر لیٹ خبر تھا. اور وہ اخبار ایک بہائی مذہب کا سابق آدمی تھا، اب مسلمان ہو گیا، تو وہ میرے پاس لے کے آیا تھا. پھر ان سے گئے، ملاقات کیا، اور اس کے بعد سے یہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں اور ٹیم کے ساتھی بھی ہیں. تو ابھی آپ کا سوال تھا تقابل ادیان سے کہ کیا فائدہ پہنچے گا دنیا کو، کیا فائدہ ہو دنیا سکتا کو، دنیا کو ہی کو فائدہ پہنچے گا. وہ فائدہ یہ ہے کہ ابھی جو کچھ بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، یہ بات بالکل درست ہے کہ پیسے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اکنامک کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ لڑائی جھگڑا جو ہے یہ اسلام کے آنے کے بعد شروع نہیں ہوا ہے، بلکہ بائبل میں بھی بہت لڑائی جھگڑے کا جو کہہ رہا ہے جی، بلکہ قرآن میں تو یہ بولا ہے کوئی حملہ کرے تو جوابی حملہ کرو تم، ورنہ تو بغیر کوئی حملے کے یعنی اسٹارٹ مت کرو لڑائی. تو بائبل میں تو بہت قسم کے لڑائی ہیں، یہاں تک کہ قلعے میں جو لوگ چلے گئے ان کو زندہ جلا دینے کا بھی تصور آتا ہے، اس قسم کا بہت آتا ہے. تو لڑائی تو پہلے سے چل رہا ہے. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ بس یہ اسلام آیا تو لڑائی شروع ہو گیا. جی، بلکہ فرسٹ ورلڈ وار جو ہوا تھا اس میں امریکہ، انگلینڈ،
جرمنی سب تھے، جاپان وغیرہ، بڑے بڑے دنیا کے سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی یہی حال رہا، پوری دنیا ملوث ہو گئی. بلکہ فرسٹ ورلڈ وار یہ کسی ایک جنگ عظیم میں جرمنی نے پوائزن گیس چھوڑا تھا کینیڈا کے اوپر، پھر ایک جنگ عظیم میں امریکہ نے ایٹم بم چھوڑ دیا جاپان کے اوپر. اچھا، پھر جرمنی میں ہٹلر نے یہودیوں کو مارا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خالی مسلمانوں کے درمیان لڑائی نہیں ہوا ہے، غیر مسلمس کے درمیان بھی تو لڑائی ہوتا رہتا ہے. یہ لڑائی کا صفت یہ ایک انسانی صفت ہے، جو ہمیشہ انسان ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہی رہا ہے. یعنی اسلام کے آنے کے بعد بھی جنگ عظیم میں تو آپ دیکھ لیں تو زیادہ تر غیر مسلم تھے، اس میں مسلمانوں کا کردار بہت کم تھا. تو اب تقابلی ادیان سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک وجوہات جو ہے آج کل کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک وجہ یہ ہے کہ بھئی وہ جو مسلمان ہوتا ہے اس سے لڑائی کرنا ضروری ہوتا ہے. یعنی اگر مسلمان کے پاس پیسہ آ گیا تو اس کا اہمیت بڑھ جاتا ہے، اور اہمیت بڑھتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی صورت سے اس کو غریب رکھا جائے، اس پہ تیل پہ قبضہ کر لے، یہ کر لے وہ کر لے. تو یہ مذہب کا جو لڑائی ہے، مذہب جو بنیاد بن جاتا ہے لڑائی کا، تو یہ تقابلی ادیان سے یہ بالکل ختم ہو جائے گا. اور تقابلی ادیان سے مطلب یہ ہے کہ علمی بحث ہوگا، علم میں جب اضافہ ہوگا تو علم میں جب اضافہ ہوگا تو غلط فہمیاں دور ہوں گی، اور سب کو پتہ چلے گا کہ بنیادی طور پر ایک ہی اللہ کے طرف سے. اور جب وہ دوسرے کو غلط ثابت نہیں کر سکیں گے جس کو، اس سے تو لڑائی نہیں کریں گے نا کم از کم. بالکل. آج میں ایک بہت زبردست موضوع بھی لایا ہوں، اگر ٹائم رہے گا تو اس کے اوپر بھی کریں گے انشاءاللہ. آج آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک خوبصورت سی بات نظر آتی ہے، پروگرام کے اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں. ایک خوبصورت بات جو آپ نے کی وہ یہ تھی کہ جنگیں، لڑائیاں اور ان کا جو تصور اسلام سے وابستہ کیا جاتا ہے، جنگوں کا، لڑائیوں کا، مار کٹائی، بم بلاسٹ وغیرہ، یہ سب کچھ، خودکش بمبار حملے، ان سب کا تصور جو ہے وہ اسلام سے جب وابستہ کیا جاتا ہے ان ساری باتوں کو، تو یہ اس سے بہت پہلے سے موجود ہیں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق یا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے ایک بات آپ نے ورلڈ وار کی 1 2 دونوں کی پہلی، فرسٹ اور سیکنڈ دونوں کی. کولڈ وار کا بھی یہی حال ہے. ہاں، تو آپ نے کولڈ وار کی، رشیا، چائنا اور امریکہ تھے، ہم لوگ کہاں تھے اس میں بھی. ہاں، تو اس میں کوئی مسلمان ملوث نہیں تھا، مسلمانوں کا اس میں کوئی کام نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی غلط کردار نہیں ہے. وقت کی قلت کے باعث ہم اس کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی بات کو کنٹینیو کریں گے اور اس بات کو جانیں گے کہ اسلام کا ان ساری باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی کا موازنہ ہم دیگر مذاہب اور دیگر باتوں سے کریں گے انشاءاللہ. اگلے پروگرام میں آپ سے بات چیت ہوگی. ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی بات کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے محترم الیاس اطہار صاحب کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.